वालेकुम, सुबह बख़ैर। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है जादू और हाथी का शिकार। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद जसीम ख़ान। हकीकत यह है कि मैं तोहम परस्त नहीं हूँ। ख़ां कितनी बार काली बिल्लियाँ मेरा रास्ता क्यों न काटें, मैं घबराता नहीं, रास्ता नहीं बदलता और मंजिल मकसूद की जगह उल्टे पांव घर वापस नहीं जाता। मैं किसी सीढ़ी या जीने के नीचे से गुज़रने से नहीं कतराता। यूनिवर्सिटी में मेरे कमरे का नंबर 13 था, जिसमें एक साल ऐश से बसर किया और इम्तिहान भी पास किया। मैं माचिस की एक तीली से 3 दोस्तों के सिगरेट जलाने से नहीं घबराता। जादू टोने, भूत प्रेत और गंडे तावीज़ पर रत्ती बराबर एतकाद नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद इस मज़मून में वो वाक़यात मन्नो अन बयान कर रहा हूँ जो तंजानिया में हाथी का शिकार खेलते हुए पेश आए। अगर आप इन वाक़यात की नौइयत के बारे में मुझसे बरसरे आम सवाल करें कि ये किस तरह हुआ, तो मैं इन्हें महज इत्तेफाक बल्कि एक अजीम इत्तेफाक करार दूंगा। लेकिन अगर आप किसी और से ना कहने का वादा करें तो मैं खामोश रहूँगा। आखिर हर शख्स को अपनी ज़ाती राय ज़ाहिर करने या ना करने का इख्तियार है। उन दिनों में तंजानिया के जंगलों में हाथियों के शिकार में सरगर्दा था। कितने दिन गुजर चुके थे, लेकिन कोई माकूल हद तक बड़े दांतों वाला हाथी नज़र न आया था। सुबह से शाम तक हम हाथियों की छोटी छोटी टोलियों का पीछा करते रहते थे, लेकिन जब उनके करीब पहुंचते तो मालूम होता कि उनमें सिर्फ हथनियाँ हैं या जवान हाथी जिनके दांत हासिल करने के काबिल नहीं होते। हाथियों का पीछा करने और उनके दांतों का मुआयना करने के दौरान बदमिजाज हथनियों और खलंडरे नौ उम्र हाथियों से कई बार नाखुशगवार मडभीड़ हुई और बग़ैर गोली चलाए बड़ी मुश्किल से बचना हुआ। जब यह सिलसिला कई दिन जारी रहा तो फिर इस सूरत हाल का एसाब पर बुरा असर पड़ता रहा। चुनाचे हाथियों के पीछे मुसलसल ख्वारी और उनसे बचकर भागने और जान बचाने की कोशिशों ने मुझे निढाल कर रखा था। एक दिन हम ऐसे ही एक नाकाम शिकार से वापस आ रहे थे कि जंगल में कुछ मकामी लोगों से मुलाकात हुई। अफ्रीका के दस्तूर के मुताबिक मुसाफ़ा, मुआनिका और खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद उन लोगों और मेरे गाइड और बंदूक बरदार मानिनिका के दरमियान उनकी अपनी ज़ुबान में बज़ाहिर एक तवील बहस छिड़ गई। इस बातचीत के नतीजे में मानिनिका ने मुझे बताया कि हम लोग अपना कैंप एक और जगह लगाएंगे जो उन लोगों ने बताई है। हमारा कैंप जिस नई जगह लगाया गया वो एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग बज़ाहिर खेती बाड़ी करते थे, लेकिन दर हकीकत शिकार पर गुज़र बसर करते थे। उस जंगल में शिकार बहुत था। अफ्रीकी मुल्कों में शिकार के सख्त कवानीन और गिरां कदर अखराजात के पेश नज़र मकामी बाशिंदों के लिए एक ही रास्ता था, और वो ये कि चोरी छुपे शिकार खेला जाए। और इस दूर दराज सुनसान जंगल में, जहां आसपास कोई आबादी और महकमा शिकार का कोई अफसर नहीं रहता था। बहरहाल इस खुफिया तिजारत पर केले, मकई और चिकंदर की काश्त ने पर्दा डाल रखा था। मकामी लोगों के बयान के मुताबिक पिछले चंद दिनों से वहां हाथियों का एक बहुत बड़ा गौल आया हुआ था, जिन्होंने उनके खेतों को नीस्तो नाबूद करके रख दिया था, और वाकई उन खेतों पर नज़र डालते ही उनके बयान की तस्दीक हो जाती थी। ये हाथी करीबी एक बांस के जंगल में रहते थे। इन मालूमात के अलावा गांव के मुखिया ने बड़ी बेतकल्फ़ी से ये भी बता दिया कि अगर आप इन हाथियों को मारने की कोशिश करेंगे तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे, क्योंकि ये हाथी जादू के हाथी हैं। इनका पीछा करो तो हाथ ना आए, और अगर मिल जाएं तो गोली असर नहीं करती। ये बयान सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं और भला ऐसी बातों पर यकीन करूं? तौबा कीजिए।
لیکن میں یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو گیا کہ پورے کا پورا گاؤں شکاریوں کا ہے جن کا پیشہ بھی شکار کھیلنا ہے، تو پھر یہ ہاتھی اتنی دل جمی اور اطمینان سے اس گاؤں کے نواح میں کس طرح مقیم ہے؟ لیکن چونکہ میں ہاتھی مارنے کے لیے بیتاب تھا، اس لیے میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ ان کھیتوں میں ہاتھیوں کے بے شمار کھوج تھے، اور ان کھوجوں میں کچھ بہت قداور، لخیم شخیم، بلکہ دیوزاد ہاتھیوں کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ ہم لوگ وہیں خیمہ زن ہو گئے۔ خیمہ زنی کے بعد چائے کا ایک پیالہ لے کر میں اپنی محبوب شکار کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ پہلی بات جو سمجھ میں نہ آئی وہ یہ تھی کہ گاؤں کے سارے کھیت اجڑ چکے ہیں، اور ان میں ہاتھیوں جیسے بسیار خور جانوروں کے لیے جو بآسانی جنگل کے جنگل چر جاتے ہیں، کوئی خوراک باقی نہ رہی تھی۔ پھر وہ ہاتھی روزانہ ان کھیتوں میں کس لیے آتے؟ مقامی روایات کے مطابق ہاتھی روزانہ رات کے وقت آتے تھے، اور اس قدر ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ شور و غل برپا کرنے، آگ کی مشعلیں پھینکے جانے اور حتیٰ کہ فائر کرنے پر بھی نہیں بھاگتے تھے، اور اپنی رول چھولی میں لگے رہتے تھے۔ شروع میں دیہاتیوں نے اپنی دقیانوسی بندوقوں سے ان پر فائر کیے، اور دو ایک ہاتھیوں کو معمولی زخم بھی آئے، مگر اس کا بھی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ البتہ گولی کھا کر ہاتھیوں میں غصہ بڑھ گیا، اور وہ دیہاتیوں کے پیچھے مارنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جب ہم اس گاؤں پہنچے، اس وقت تک یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی ان ہاتھیوں کی ناراضگی کا شکار ہونے ہی والا ہے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر ہاتھیوں کا وہ غول، اس کی تلاش، اور ان میں سے ایک بڑے ہاتھی کے شکار کا خیال کچھ زیادہ پسند نہ آیا۔ ہاتھیوں کے کھوجوں کے باقاعدہ معائنے اور ان پر غور و فکر کرنے سے ثابت ہوا کہ اس غول میں 2-3 ہاتھی تو بہت بڑے تھے، اور مقامی لوگوں کے بیان کے مطابق ان کے دانت کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ میں ان تمام ناموافق حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کیمپ میں ٹھہر گیا اور ساری پریشانی کو رد کر دیا۔ اس رات ہاتھی تقریباً 10 بجے کھیتوں میں آئے، اور اس قدر رول چھول مچائی کہ ہم لوگ آدھی رات تک آنکھیں بند نہ کر سکے۔ ان کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے ان کی چنگاڑوں سے ہوئی جو بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ہاتھیوں کے چنگاڑنے کی آوازیں انسان کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں، اور بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ آپ کی جائے پناہ ایک کمزور سا خیمہ ہو۔ چنانچہ حفظ متقدم کے طور پر ہاتھیوں کے آنے کی پہلی اطلاع پاتے ہی رائفل سنبھال کر اپنے خیمے کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ ہاتھیوں کی چنگاڑیں بتدریج قریب آتی گئیں، حتیٰ کہ وہ بہت قریب آ گئے، اور بغیر کسی معقول وجہ انہوں نے باقاعدہ کورس کی صورت میں چنگاڑنا شروع کر دیا۔ ممکن ہے کہ ان کی تیز اور لمبی ناکوں میں اس چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والوں کی خوشبو کے علاوہ کچھ اور نوآوردوں کے بدن اور سامان کی بو بھی پہنچ گئی ہو، اور اس طرح انہوں نے متفقہ طور پر نعرے لگا کر یہ جتا دیا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہاتھیوں کو جھونپڑیوں سے دور رکھنے کے لیے اس رات بھی دیہاتیوں نے کھیتوں اور جھونپڑیوں کے درمیان آگ کے زبردست الاؤ روشن کر رکھے تھے، اور اس کے علاوہ سارے دیہاتی مرد و زن ہمہ اقسام کے ڈھول، طبلے، نگارے اور ٹین کے ڈبے بجا رہے تھے، لیکن ہاتھی اس آگ اور شور سے ڈرنے کے بجائے اور زیادہ دلیر ہو رہے تھے، اور نگاروں کے شور کو اپنے حق میں خیر مقدمی نغمے تصور کر کے گاؤں کے سامنے کھیتوں میں جمع ہو کر مسلسل 2 گھنٹے تک داد و تحسین ادا کرتے رہے۔ کچھ عجیب منظر تھا۔ آگ کی ایک طویل دیوار کے ایک طرف دیوزاد ہاتھی اپنی سونڈ لہرا لہرا کر اور کان پھڑپھڑا کر شور کر رہے تھے، اور اس شعلہ بدامہ فصیل کے دوسری طرف خاموش اور تنگ جھونپڑیوں سے جملہ اقسام کے ڈھول، نگاروں اور طبلوں کے شور کے ساتھ ساتھ سواحلی زبان میں ان ہاتھیوں کی شان میں نازیبا کلمات ادا ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
اور اس ہنگامہ میشر کے دوران میں خاموش دونوں ہاتھوں سے رائفل کو مضبوط پکڑے اس طرح کرسی پر بیٹھا تھا جیسے میں اس کرسی کا ہی ایک حصہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہاتھیوں نے ہمارے کیمپ پر حملہ کرنے کا ارادہ نہ کیا اور 2 گھنٹے تک شور و غل کا مقابلہ اپنی فلک شگاف چنگاڑوں سے کرنے کے بعد وہ جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس چلے گئے۔ صبح سورج کی پہلی کرن پھوٹتی ہم کھیتوں میں پہنچ گئے۔ کھیتوں کی مٹی ایسی ہو رہی تھی جیسے اکھاڑے کی مٹی ہوتی ہے۔ اس میں ان گنت ہاتھیوں کے کھوج تھے۔ بہت غور سے دیکھنے اور جانچنے کے بعد ثابت ہوا کہ ان میں سے 2 ہاتھی لازمی طور پر بہت بڑے تھے، لیکن یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ آخر وہ ہاتھی ان کھیتوں میں کس لیے آئے تھے جن میں گھاس کا ایک تنکا بھی باقی نہ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے ہاتھیوں کے کھوج اٹھائے اور ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہ تھا۔ سارے ہاتھی ایک غول کی شکل میں آئے تھے اور غول کی شکل میں ہی واپس گئے تھے۔ نتیجہ یہ کہ بھری مٹی کی ایک واضح اور کشادہ سڑک تعمیر ہو گئی تھی۔ ہاتھی کے شکار کے لیے کون سا ہتھیار موزوں ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بے شمار مضامین اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ شکاری ایسے ہیں جو ہاتھی مارنے کے لیے درمیانے بور کی رائفل استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اپنی سفارش کے حق بجانب ہونے کے ثبوت میں فن گل اندازی اور قادر اندازی کے ماہرین کی مرتب کی ہوئی جدولتیں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ ایک درمیانے بور کی رائفل کی نالی کتنی دور مار کر سکتی ہے، اس کے کارتوس میں بارود کتنی ہوتی ہے اور گولی کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور یہ کہ جب اتنی بارود کی طاقت سے اتنے وزن کی گولی اتنی لمبی نال سے نکلتی ہے تو اس کی رفتار کیا ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کے 50ویں حصے میں وہ کتنا فاصلہ طے کرتی ہے اور کتنی دور جا کر وہ خط مستقیم سے کس قدر اونچی اٹھ کر نیم قوس بناتی ہوئی دوبارہ کس رفتار سے اس خط مستقیم پر آ جاتی ہے اور نتیجتاً جب وہ جانور کو لگتی ہے تو اس کی فی فٹ کتنی پھٹکار ہوتی ہے، یعنی اس طرح گولی کسی جانور کو لگے تو اس پر کتنے پاؤنڈ یا کتنے ٹن کا جھٹکا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ شکاری بالعموم اپنی سفارشات سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سننے والوں پر اپنی معلومات اور بہادری کا رعب ڈالنے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے مشورے دیتے ہوئے یہ قطعاً بھول جاتے ہیں کہ سال ہر سال شکاریوں کی ہلکی، درمیانی اور بھاری بندوقوں اور رائفلوں کا شکار ہوتے ہوتے افریقہ کے ہاتھی کھلے گھاس کے میدانوں سے بتدریج پسپا ہوتے ہوتے تاریک اور انتہائی گھنے جنگلوں میں پہنچ چکے ہیں، جہاں شکاری کو بہت قریب سے صرف ایک گولی چلانے کا موقع ملتا ہے اور اس موقع کے کامیاب استعمال کے لیے ہر قسم کی غلطی کے امکان کو دور کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ گھنے جنگل میں جہاں 2 قدم چلنے کے لیے بہت سی ڈالیاں، شاخیں اور جھاڑیاں ہٹانی پڑتی ہیں، آپ کی جان آپ کے اس ایک فائر کی ضمانت میں ہوتی ہے جو آپ 4 سے 10 قدم دور کھڑے ہوئے ہاتھی پر کرتے۔ اگر وہ فائر کامیاب نہ ہو تو پھر شکاری کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دن میں ایک 2 نالہ 465 بور ہیمریس ایجیکٹر رائفل سے مسلح تھا جو ہاتھیوں کے شکاریوں میں ایک مناسب ہتھیار تصور کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ مانی نیکا تھا جس کے پاس میری 375 بور میگنم میگزین رائفل تھی۔ دونوں رائفلوں کو ٹھوس گولی کے کارتوسوں سے بھرا گیا تھا۔ ہم دونوں کے پیچھے ایک شخص ہمارے ساتھیوں میں سے اور 2 ایک من چلے اس گاؤں کے شکاریوں میں سے چلے۔ ہاتھیوں کا ہول گاؤں کے پاس واقع گھنے جنگل سے آیا تھا، لیکن واپسی میں انہوں نے راستہ بدل دیا۔ جنگل میں واپس جانے کے بجائے ہاتھی جنگل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے کوئی 5 میل دور واقع پانی کے ایک چشمے پر گئے اور وہاں پانی پینے اور چشمے کی کیچڑ سے اپنے جسموں کو لتھیڑنے کے بعد انہوں نے بانس کے اس جنگل کا رخ کیا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ بانسی جنگل عام جنگلوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ بانس کے جنگل میں خودرو جھاڑیوں کی اتنی بہتات ہوتی ہے کہ 2 قدم چلنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ بانس کے جنگل میں سورج کی کرنیں بھی نہیں گزر پاتی اور اس طرح زمین اتنی نم ہوتی ہے کہ اس پر کیچڑ بلکہ دلدل کا گمان ہوتا ہے اور مستقل تاریکی چھائی رہتی ہے۔
اس طرح کے جنگل سے گزرنے کا واحد راستہ وہ پتلی سی پگڈنڈی ہوتی ہے جس پر اس جنگل کے جانور چلتے پھرتے ہیں، اور اس پگڈنڈی سے گزرنے کے لیے بھی حضرت انسان کو کبھی کبھی اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ بعض کے جنگل اس وقت اور زیادہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں جب کہ آپ ہاتھیوں کا پیچھا کر رہے ہوں اور آپ کی نظر دائیں بائیں 2 فٹ سے آگے کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ ایسے موقع پر اگر اس جنگل میں ایک گلہری بھی زمین پر دوڑ جائے تو اس کے شور سے آپ کا دل دہل جاتا ہے اور آپ ایک ہی سیکنڈ میں 1,00,000 بار انتقال کر جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے خاموش، گھنے، تنگ و تاریک جنگل میں اگر 2-4 چھوٹے بڑے جانور آپ کے دائیں بائیں کھٹر پٹر کرتے گزر جائیں تو آپ کے سیاہ بال صدمے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، مجھے بانس کا وہ جنگل قطعاً پسند نہیں آیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جس پگڈنڈی پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے تھے اس پر گینڈوں کے آنے جانے کے ہزاروں نشان بنے تھے۔ گینڈا ایک ایسا جانور ہے جس سے کوئی بھی معقول آدمی ایک گھنے جنگل میں ایک تنگ پگڈنڈی پر آتے جاتے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ہاتھیوں نے اپنی جائے پناہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ بانس کے اس گھنے اور تاریک جنگل میں ہماری پیش رفت بہت سست تھی۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ پگڈنڈی پر چھائی ہوئی جھاڑیوں کو ہٹانا پڑتا تھا بلکہ کسی کسی جگہ تو جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر گر کر رینگنا پڑتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے اس ذلت آمیز سفر کے بعد ہم قدرے کھلے جنگل میں پہنچے جہاں جھاڑیاں کم تھیں اور بانس کے جھنڈ بھی چھدرے ہو گئے تھے اور ان کی جگہ برگد اور کیکر کے اونچے اونچے درختوں نے لے لی تھی۔ ہاتھیوں کے غول کا راستہ بہرحال نمایاں تھا، کیونکہ وہ جدھر سے گزرے تھے آس پاس کے درخت گراتے، شاخیں اور ڈالیاں توڑتے گزرتے تھے، اور ان کا راستہ معلوم کرنے کے لیے یہ واضح نشانی کافی تھی۔ مزید یہ 2 گھنٹے اس کھلے جنگل میں سفر کے بعد ہم نے تھوڑا آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں گھنے برگد کے نیچے بیٹھ کر کافی پی، سگریٹ کے کئی کش لیے اور 15-20 منٹ تک آنکھیں بند کیے لیٹے رہے۔ دوبارہ ہاتھیوں کا پیچھا شروع کرنے کے تھوڑی دیر میں ہمیں ہاتھیوں کا گوبر ملا جو کئی گھنٹے پرانا تھا۔ 2-1 میل آگے جانے کے بعد ہاتھیوں نے پھر رخ بدلا اور اس بار وہ ایک نیچی سی پہاڑی کی طرف چلے۔ جب ہم اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہاتھیوں نے وہاں سے بھی راستہ بدل دیا تھا اور وہ ایک ڈھلوان میدان کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے مانی نیکا سے کہا کہ وہ کسی درخت پر چڑھ کر میدان کا جائزہ لے۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا اور ڈھلوان میدان کی طرف کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ نیچے آ کر اس نے بتایا کہ اس میدان میں کافی دور ایک بہت بڑا گڑھا سا ہے جو گھنے جنگل سے بھرا ہوا ہے۔ ان درختوں کی شادابی اور سرسبزی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی کا چشمہ ہوگا، اور غالباً اس جنگل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں نے بڑی احتیاط سے ہواؤں کا رخ دیکھا، رائفل کھول کر ان کے کارتوسوں کا معائنہ کیا اور پھر بڑی امید کے ساتھ اس جنگل کا رخ کیا۔ ابھی ہم جنگل کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ ہمیں ہاتھیوں کے میدے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ یہ آواز 2 صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ہاتھی بے فکر ہوں اور آرام کر رہے ہوں اور اپنے اعصاب کو ان کے قدرتی افعال انجام دینے کے لیے بے قابو چھوڑ دیں، اور دوسری صورت یہ کہ ہاتھی کسی چیز سے ڈر رہے ہوں۔ چونکہ ہم بہت دور تھے اور ہوا بھی ہاتھیوں کی طرف سے ہماری طرف آ رہی تھی، اس لیے اس کا کوئی موقع نہ تھا کہ ہاتھیوں نے ہماری بو پا لی ہو۔ لہٰذا ہمیں اطمینان ہوا کہ ہاتھی آرام کر رہے ہیں اور انہیں ہماری آمد کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر ہوا کے رخ کو جانچا اور اسے اپنے موافق پایا۔ اب ہم جنگل کے قریب پہنچ چکے تھے، اور اتنے قریب کہ ان کے شاخیں توڑنے، کان پھڑپھڑانے اور سونڈوں کے لمبے لمبے سانسیں لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے اور میرا دل سب سے بڑے ہاتھی کی مستک پر ایک صحیح گولی داغنے کے خیال سے اچھل رہا تھا۔
اس کے ساتھ ہی میرا گلا خشک ہو چکا تھا اور میری پیشانی، ہتھیلیاں پسینے کے قطرات سے شرابور ہو چکی تھی۔ ہاتھی ہم سے اب بھی 40-50 گز دور تھے کہ اچانک ہر آواز خاموش ہو گئی۔ ہمارے اٹھتے قدم ٹھہر گئے، میری گرفت رائفل پر سخت ہو گئی اور یہ خیال آیا کہ ہاتھیوں نے ہماری بو پا لی ہے اور کوئی لمحہ جاتا ہے کہ وہ ہم پر باجماعت حملہ کریں گے۔ اگلے 5 منٹ تک ہم اپنی اپنی جگہ اس قدر ساکت و جامد کھڑے رہے کہ ہم انسان نہیں جیسے درخت تھے جو اس جنگل میں صدیوں سے کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کی خاموشی اس قدر ظالمانہ تھی کہ میرا دل چیخ مار کر ان کی طرف دوڑنے کو چاہ رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا اور ایک بار پھر آہستہ آہستہ اس گھنے جنگل کی طرف بڑھا جس کی گھناوٹ میں ہمارے اندازے کے مطابق 15 سے 20 تک ہاتھی چھپے ہوئے تھے، اور تھوڑی سی دیر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ہاتھی آرام کر رہے تھے اور جہاں سے وہ نہ جانے کب اور کس طرح بڑی خاموشی سے غائب ہو چکے تھے۔ اس وقت میں اس شخص کو ہفت اقلیم کی دولت دینے کے لیے بھی تیار تھا جو یہ بتا سکتا کہ ہاتھی اچانک کس طرف اور کس طرح اور کس لیے چلے گئے۔ ہم لوگ صبح صادق کے چلے ہوئے تھے اور اس وقت سورج نصف النہار تک پہنچ چکا تھا۔ انسانوں کی طرح ہاتھیوں کو بھی گرمی، دھوپ اور تپش اچھی نہیں لگتی، لہٰذا میرا یہ سوچنا کہ ہاتھی یہاں سے کچھ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کچھ زیادہ غلط نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم نے دوبارہ ان چھلاوا ہاتھیوں کی آواز سنی تو دوپہر کے 4 بجے تھے۔ میں نے ایک بار پھر جملہ احتیاطی اور شکاری تدابیر اختیار کیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس بار تو لازماً ہاتھی مار لوں گا، ان کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر وہ ہاتھی اس طرح غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بس کچھ یوں ہوا کہ ایک لمحے وہ میری نظروں کے سامنے تھے اور دوسرے ہی لمحے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ مجھے اپنی نظر اور اپنے کانوں کی صحت پر شبہ ہونے لگا اور میں سوچنے لگا کہ تھکان کی وجہ سے میری قوت سماعت اور قوت بصارت مجھے شعبدے دکھا رہی ہے، لیکن میرے ساتھی وہ بھی میری طرح حیرت زدہ اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند لمحے پہلے ہاتھیوں کا غول کھڑا تھا۔ اب ہمیں چلتے چلتے اور جنگل کی خاک چھانتے 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جسمانی مشقت اور اعصابی تناؤ کی ایک حد ہوتی ہے اور میری وہ حد گزر چکی تھی، لہٰذا ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور نہایت خراب خستہ حالت میں اندھیرا ہونے پر کیمپ واپس پہنچے۔ اس رات 10 کے لگ بھگ وہ نامعقول ہاتھی دوبارہ کھیتوں میں آئے، پھر ڈھول نکارے پیٹے گئے اور شور و غل مچایا گیا اور ہاتھیوں نے چنگاڑ چنگاڑ کر آسمان و زمین کو سر پر اٹھا لیا۔ میں 1 ہفتے اس کیمپ میں رہا، روزانہ ہاتھیوں کا پیچھا کیا جاتا، ان تک پہنچ بھی جاتے اور پھر وہ اچانک غائب ہو جاتے۔ ہر رات ہاتھی کھیتوں میں واپس آتے اور شور و غل کے مقابلے میں حصہ لیتے، اور میں حیرت زدہ بیٹھا یہ غور کرتا رہا کہ یہ اصلی ہاتھی ہیں یا۔ اس دوران ہاتھیوں کا پیچھا کرنے کے تیسرے دن ہاتھیوں نے ہمیں پورے جنگل کا چکر لگوا دیا اور ان کی دم کا بال تک نظر نہ آیا۔ ہماری خرابی و خستگی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس تیسرے دن جب ہم کیمپ کی طرف واپس جا رہے تھے تو میں نے اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی بھاری 2 نالہ 465 بور رائفل مانینیکا کو دے دی اور اس سے اپنی 375 بور میگزین رائفل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم لوگ ایک گھاس کے میدان سے گزر رہے تھے کہ اچانک مانینیکا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رکنے کا اشارہ کیا۔ میرے ٹھہرنے پر اس نے رائفل کی نال سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہمارے سیدھی طرف تقریباً 200 گز کے فاصلے پر کیکر کے ایک بڑے پیڑ کے نیچے 5 شیر کھڑے تھے اور ان میں سے 2 ہماری طرف خشمناک نظروں سے دیکھتے ہوئے غرا بھی رہے تھے۔ میں نے مناسب یہی جانا کہ کیمپ کے رخ پر سفر جاری رہے۔ نہ میں اس وقت شیر مارنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی 5 شیروں کے بیک وقت مڑ بھیڑ کے لیے تیار تھا،
لہٰذا ایک لمحاتی تذبذب کے بعد میں اور میرے ساتھی دوبارہ چل پڑے۔ ابھی ہم چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ ان 5 شیروں میں سے ایک بڑی پرانی گرم و سرد زمانہ چشیدہ شیرنی نے ہم پر حملہ کر دیا۔ غالباً اسے ہماری بے اعتنائی اور لاپرواہی کا انداز پسند نہ آیا، اور وہ ہمیں سبق دینے آ رہی تھی کہ جنگل کے فرما روا کے خاندان کے سامنے سے بغیر تسلیم و کورنش بجا لائے گزرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ شیرنی ایک مسلسل دھاڑ کے ساتھ کلانچے بھرتی چلی آ رہی تھی کہ قبل اس کے کہ یہ مذاق ایک سنجیدہ صورتحال میں تبدیل ہوتا، میں نے مانینیکا کے ہاتھ سے اپنی بھاری 2 نالی رائفل لے لی اور شیرنی کی طرف مڑا۔ شیرنی لمبی لمبی زکندیں بھرتی آ رہی تھی، اس کا انداز شاہانہ بھی تھا اور بہت زیادہ کمینہ بھی۔ دفتن وہ لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئی اور ہم پر غرانے لگی۔ غرانے کے دوران وہ ہماری طرف اور اپنے خاندان کی طرف باری باری دیکھتی تھی۔ میں نے مانینیکا سے پھر اپنی ہلکے میگزین والی رائفل لی اور اس درخت کے تنے پر ایک گولی داغ دی۔ اتنے پاس گولی کا پٹاخہ سن کر شیرنی نے اس درخت کے تنے کی چھال کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کارروائی سے فارغ ہو کر پھر ہماری طرف متوجہ ہوئی اور نہایت وحشیانہ انداز میں غرانے لگی۔ اس بار میں نے ایک گولی اس کے غراتے ہوئے سکڑے ہوئے چہرے سے تقریباً 2 فٹ آگے زمین پر ماری۔ دھول اور کنکر اڑے، 2-4 اسے بھی لگے۔ دوسرے لمحے وہ خوفناک شیرنی پلٹ کر اپنے خاندان کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی تھی جو پہلے ہی راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ میں نے ایک تیسری گولی بھاگتے ہوئے شاہی خاندان کے سروں پر جھاڑیوں میں چلائی، جس کی وجہ سے ان سب کی رفتار میں اور زیادہ تیزی پیدا ہو گئی۔ اگرچہ میں 5 شیروں کو خوفزدہ کر کے بھگا دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خود میرا بدن کپکپا رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سارے دن کی محنت و مشقت کے بعد 1 نہ 2 پورے 5 شیروں سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ اس دن میں نے عہد کیا کہ آئندہ اگر کسی شیر نے 50 گز کے لگ بھگ سے مجھ پر حملہ کیا تو میں اسے لازمی مار دوں گا۔ چوتھا دن بھی ہاتھیوں کے پیچھے ٹامک ٹوئیاں مارنے میں صرف ہوا۔ 5ویں دن ہاتھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا کہ ایک گینڈے نے میرے نمبر 2 بندوق بردار مسٹر جونو کو اٹھا کر پھینک دیا، لیکن خوش قسمتی سے گینڈا برے موڈ میں نہ تھا، ورنہ مسٹر جونو کی خیریت نہ تھی۔ بہرحال گینڈے کی مہربانی سے انہیں کافی چوٹیں آئیں اور ان کے اعصاب پر گینڈے کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ کئی دن تک وہ گینڈے کا نام سن کر بھاگ پڑتے تھے۔ چھٹے دن جب ہم ہاتھیوں کی تلاش میں جنگل میں داخل ہوئے تو شاید ساری دنیا میں ہم سے زیادہ تھکے ہوئے، نا امید اور بد مزاج شکاری اور نہ ہوں گے۔ گزشتہ 5 دن کے دوران ہم نے ان چھلاوا ہاتھیوں کے پیچھے تقریباً 150 میل کی مسافت طے کی ہوگی، لیکن ان پر ایک نظر ڈالنے کی سعادت سے بھی محروم تھے۔ حالانکہ بعض موقعوں پر ہم ان سے لگ بھگ 50 گز تک قریب پہنچ گئے۔ ان کی لمبی لمبی سانسوں، کانوں کے پھڑ پھڑانے اور ان کی آنتوں کے گڑ گڑ کرنے تک کی آوازیں ہم نے سنی، لیکن ان کا دیدار نہ ہو سکا۔ وہ جس طرح سے غائب ہو جاتے تھے، اس نے مجھ حقیقت پسند انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہ ہاتھی جادوگر ہیں اور ہم جیسے شکاری ان کی گردن کو بھی نہیں پا سکتے۔ لیکن اس کے باوجود میرے دماغ نے ان ہاتھیوں کی حرکات کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور یہی وجہ تھی کہ مسلسل ناکامیوں کے باوجود میں ان کا پیچھا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ اس چھٹے دن ہم تقریباً 4 گھنٹے تک ان ہاتھیوں کا پیچھا کرتے رہے۔ ہم اس جنگل کے ایک ایک انچ سے واقف ہو چکے تھے۔ 4 گھنٹے تک ہاتھیوں نے ہمیں جنگل میں گھمانے کے بعد پہاڑی کا رخ کیا اور وہاں سے ایک اور گھنے جنگل کے رقبے میں داخل ہو گئے جس سے انسانوں کا گزرنا محال تھا۔ اس گھنے جنگل میں بھی ہاتھیوں نے جانوروں کے بنائے ہوئے راستے کو اختیار کیا جس پر چلنا ان کے لیے آسان اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہماری رفتار بہت سست ہوگی۔
بہرحال ہوا کا رخ ہمارے حق میں تھا اور ہم بڑی احتیاط سے قدم قدم بغیر کسی شور کے چل رہے تھے کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھاس میں کسی جانور کے چلنے کی سرسراہٹ سنی۔ میں پیچھے پلٹا، کیا دیکھتا ہوں کہ بہت قوی الجثہ ہتھنی ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ ہم سے اس کا فاصلہ بمشکل 25 گز ہوگا۔ جو ہی ہتھنی نے ہمیں پلٹتے دیکھا وہ رک گئی، گویا اس نے ہمارے فرار ہونے کا راستہ بند کر دیا۔ میں آج بھی وہ منظر یاد کر کے تھرا اٹھتا ہوں۔ دیوزاد ہتھنی سونڈ اونچی کیے، بڑے بڑے کان آگے کیے، اپنی سور جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور لال لال زبان اور جبڑوں کے ساتھ اس کے چھوٹے اور پتلے دانت، جن کے وزن کا اندازہ میں نے اس جانکا لمحے میں بھی لگا لیا تھا۔ دونوں دانتوں کا وزن 40 پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہوگا۔ چند لمحے تک ہم اور وہ ہتھنی ایک دوسرے کو خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ ہتھنی اپنے بڑے بڑے کان پھڑپھڑاتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ اس لمحاتی توقف کے بعد ہتھنی نے اپنے سیدھے پاؤں سے زمین پر ٹھوکریں مار کر چنگاڑنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ ہمیں اپنی زبان میں مغالطات بک رہی تھی۔ میں ان گالیوں کو سننے کے لیے تیار تھا، لیکن 75 پاؤنڈ ادا کر کے ہاتھی مارنے کے لائسنس کو اس بیکار بوڑھی اور بیہودہ ہتھنی کے خون سے رنگنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لہٰذا میں نے یہ طے کیا کہ اگر وہ بدلگام ہتھنی چیخ و پکار کر کے واپس چلی جائے تو بہتر ہوگا، لیکن اگر اس نے حملہ کر دیا تو میں اس کو 5 قدم آگے بڑھنے سے پہلے اس کی بدتمیزیوں کی سزا دے دوں گا۔ ہتھنی چنگاڑتے ہوئے 2-4 قدم آگے آئی۔ میں نے رائفل اٹھا کر اس کی سونڈ کی جڑ کا نشانہ لے لیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ 1 قدم اور آگے آ کر حدود سے تجاوز کرتی، وہ دائیں جانب مڑ گئی اور آنن فانن گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی، اور وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ نہ ایک پتا کھڑکا اور نہ اس کے بھاری قدموں کے نیچے زمین کی کوئی آواز آئی۔ ہتھنی کے غائب ہوتی مجھے ایک بار پھر یہ احساس ہوا کہ ساری دنیا کے مشاغل میں ہاتھی کے شکار سے زیادہ بیہودہ اور بیکار شوق، اس جنگل سے زیادہ انسان کا دشمن علاقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں فوری طور پر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جو اس دشمن جنگل سے کم خطرناک ہو، اور یہ خواہش پیدا ہوتی میں پلٹا اور سیدھا کیمپ کا راستہ پکڑا۔ میرے ساتھیوں کے بھی غالباً یہی احساسات تھے، کیونکہ راستے بھر ان میں سے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ ہم ہاتھیوں کا پیچھا چھوڑ کر کیمپ کی طرف کس لیے جا رہے ہیں۔ اس کیمپ میں قیام کے دوران میں نے ان 3 فائروں کے علاوہ جو 5 شیروں کو بھگانے کے لیے کیے تھے، ایک بار بھی بندوق یا رائفل نہ چلائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری گزر اوقات آلو چھولوں پر ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار گاؤں والے کوئی مرگلی سی مرغی ہمارے ہاتھ بیچ دیتے تھے، جس کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس دن کیمپ واپس جاتے ہوئے اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہمارا ان جادو کے بنے ہوئے ہاتھیوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں نے کیمپ کے پاس ایک نوجوان امپالا ہرن مارا اور یہ اعلان کر دیا کہ دوپہر کے کھانے میں اس کے کباب کھانے کے بعد ہم لوگ کیمپ اکھاڑیں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن تقریباً 3 بجے ہمارا سارا سامان بند ہو چکا تھا اور ہم کوچ کرنے کے لیے تیار تھے کہ اچانک مانینیکا اور جونو، میرے دونوں بندوق بردار، اٹھے اور بغیر کچھ کہے سنے جنگل میں چلے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ لمبے سفر سے پہلے اور بہت دنوں کے بعد پیٹ بھر کے گوشت کھانے کے بعد یہ لوگ اپنے معدے درست کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن جب ان کو غائب ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تو میں نے پریشان ہو کر رائفل سنبھالی اور جنگل میں ان کے پیچھے چلا۔ لیکن تھوڑی دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اس گھنے جنگل میں راستہ بھول گیا تو، اور اس خیال سے میں پھر واپس آ گیا اور ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔
مغرب کی طرف جھکنے والا سورج بالآخر مکمل طور پر غروب ہو گیا۔ گھنے اور تاریک سائے چاروں طرف پھیل گئے، لیکن مانی نیکا اور جونو واپس نہ آئے۔ میں جانتا تھا کہ مانی نیکا اور جونو دونوں ماہر شکاری اور جنگلوں میں ساری عمر گزارے ہوئے تھے، لیکن مجھے جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ دونوں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے گئے تھے، اور اس جنگل میں بدمزاج ہاتھیوں کا ایک بڑا غول، کئی غضبناک گینڈے اور 5 شیروں کا ایک خاندان موجود تھا، اور یہ سب جانور ہمارے روزمرہ کے جنگل میں گھومنے پھرنے سے ناراض تھے۔ اگر ان دونوں کی مڈ بھیڑ ان میں سے کسی بھی جانور سے ہو گئی تو نتائج کچھ زیادہ اچھے نہ نکلیں گے۔ بہرحال جب شام ہو گئی تو میں نے رائفل اور بندوق سنبھالی، ایک امپالا اور 4-5 مرغیاں ماریں، رات کا کھانا پکوایا، کھایا، اور اتنے وقت گزرنے کے باوجود وہ دونوں واپس نہ آئے۔ میں نے کیمپ کے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کریں، اور 15 منٹ کے بعد میں خود اپنی بندوق کے 2-3 فائر کرتا رہا تاکہ وہ دونوں اس کی آواز سنیں تو آواز کے رخ آ سکیں اور آگ کو دور سے دیکھ سکیں تو کیمپ پہنچ جائیں۔ بہرحال انتظار کی لمبی گھڑیاں رات کے 10 بجے ختم ہوئیں جب وہ دونوں بندوق بردار اسی خاموشی سے اچانک کیمپ میں داخل ہوئے جتنی خاموشی کے ساتھ گھنٹوں پہلے گئے تھے۔ واپسی پر وہ تنہا نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ 2 لمبے لمبے پتلے پتلے افریقی بھی تھے۔ یہ دونوں حضرات مادر زاد ننگے تھے، البتہ لنگوٹی کے نام پر ان کی کمر سے لال رنگ کے کپڑے کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں اس لال کپڑے کے تھیلے تھے جن میں کوئی سامان تھا۔ کیمپ میں داخل ہوتی نہ تو مانی نیکا اور جونو نے مجھ سے کچھ کہا اور نہ ہی ان جنگلی سارسوں سے میرا تعارف کرایا، بلکہ وہ نوواردو برہنہ اپنے تھیلے لیے سیدھے آگ کی طرف گئے اور وہاں بیٹھ کر اپنے اپنے تھیلوں سے متفرق قسم کی چیزیں نکال نکال کر زمین پر رکھنے لگے۔ میں نے غور سے دیکھا، جو سامان تھیلوں سے نکالا گیا اس میں شیر کے لمبے والے 2 دانت، پنجے کے ناخن، ہونڈار کا جبڑا اور ایک عدد سوکھی ہوئی گوبھی شامل تھے۔ انہوں نے ان چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے زمین پر پھیلا دیا اور پھر کالے رنگ کی لکڑی کا ایک ٹکڑا اور تقریباً اسی رنگ کا پاؤڈر آگ پر ڈالا۔ یہ دونوں جو ہی آگ پر گرے تو ان میں سے کالے رنگ کا بدبودار اور گاڑھا دھواں اٹھا۔ اس دھوئیں کے اٹھتی دونوں نے زمین پر لکیریں لگا کر ایک عجیب سا نقشہ بنایا، اور اس نقشے میں مختلف مقامات پر کہیں شیر کا دانت، کہیں سوکھی ہوئی گوبھی اور کہیں ہونڈار کے جبڑے کی ہڈی رکھ دی۔ میں ساری کارروائی کو گہری دلچسپی کے ساتھ دیکھتا رہا، حتیٰ کہ مانی نیکا میرے پاس آیا اور مجھ سے 5 شلنگ طلب کیے جو میں نے بلا پسو پیش اسے دے دیے۔ اس کے بعد مانی نیکا میری دونوں بھاری رائفلیں اور کارتوس لے آیا اور یہ دونوں چیزیں ان جادوگروں کے حوالے کر دی گئیں۔ رائفلیں اور کارتوس ہاتھوں میں لیتی دونوں جادوگروں نے نہایت بے سری لیکن بھیانک آواز میں کچھ گانا شروع کر دیا۔ ان کی آواز کبھی مدھم ہو جاتی اور کبھی سروں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی۔ بہرحال وہ گاتے گاتے اچانک اٹھے اور میری قیمتی رائفلوں کو اس بدبودار دھوئیں میں گھسا دیا۔ کارتوس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک میرے پاس آیا اور ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اس آگ کے چاروں طرف چکر دینے شروع کر دیے۔ اس دوران ان دونوں کا منتر جاپ جاری رہا۔ میرے ساتھ میرے دونوں بندوق بردار بھی دوسرے جادوگر کی قیادت میں آگ کے پھیرے لگا رہے تھے۔ افریقہ میں جنگل کے کیمپ کے آس پاس رات کے وقت طرح طرح کے جانور جمع ہو جاتے ہیں، چنانچہ جب ہمارے آگ کے چکر پورے ہو گئے تو مانی نیکا نے میری 12 بور کی 2 نالی بندوق اٹھائی، اس کی نالوں کے ساتھ ٹارچ لگائی اور کیمپ کے چاروں طرف روشنی ڈالی تو بہت سے جانوروں کی آنکھیں چمکیں۔ ان میں سے ایک گیدڑ بھی تھا جس پر مانی نیکا نے فائر کیا۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا اور گیدڑ گر کر تڑپنے لگا۔ دونوں جادوگر دوڑتے ہوئے گیدڑ کے پاس گئے اور اسے ذبح کر دیا اور دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بہتا ہوا خون جمع کیا۔ یہ خون لے کر پہلے وہ آگ کے پاس گئے اور تھوڑا سا خون آگ پر ڈالا، پھر میرے پاس آئے اور میری دونوں ہتھیلیوں پر تھوڑا تھوڑا خون لگایا۔
دونوں رائفلوں کی نالوں کو رنگین کیا، کارتوسوں پر بھی خون کے دھبے ڈالے۔ مانی نیکا اور جونو کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا اور سب کے آخر میں ہماری جیپ پر بھی اس خون سے 2-3 چکر سے بنائے، اور اس کارروائی سے فارغ ہوتے ہوتے ان دونوں پر حال کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے کہ کسی اچھے قوال سے بہت عارفانہ کلام سن کر بعض لوگوں پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ اس دوران کیمپ کے باورچی نے ان دونوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا کیا تھا؟ امپالہ کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے آگ میں ڈال دیے گئے اور 2 چینی مرغیوں کے پر اکھاڑنے کے بعد ان کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھنا ہوا گوشت ان کی خدمت میں ایک پومبی یعنی افریقی بیئر کی ایک مٹکی کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ اس رات میں نے بستر پر لیٹنے سے پہلے فیصلہ کیا کہ کل صبح میں ایک بار پھر ان ہاتھیوں پر قسمت آزمائی کروں گا۔ اگلی صبح ہم حسب معمول بہت جلد اٹھ بیٹھے۔ ابتدائی تیاریوں کے بعد ہلکا سا ناشتہ کیا اور ہاتھیوں کے کھوجوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل تک پہنچے۔ اس بار بھی وہ جنگل میں جانے کے بجائے اس کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اس چشمے کی طرف جا رہے تھے جو وہاں سے 5 میل دور تھا۔ مانی نیکا نے مجھ سے کہا کہ آج ہم ان کے کھوجوں کا پیچھا نہیں کریں گے بلکہ ایک اور راستے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ راستہ طے کرنے میں ہمیں 2 گھنٹے لگے اور ہم ایک قدرے کھلی جگہ پہنچ گئے۔ اگرچہ جہاں ہم پہنچے تھے وہاں ہاتھیوں کے کھوج نہ تھے، لیکن مانی نیکا بڑے اطمینان سے ایک خاص سمت میں چلتا رہا، جیسے کہ اسے پتہ ہو کہ ہاتھی کہاں ملیں گے۔ حتیٰ کہ ہم ایک نمکین چاٹن پر پہنچے اور وہاں ہاتھیوں کے کھوج دیکھے جو ہم سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں موجود تھے۔ وہاں ان کا گوبر بھی پڑا تھا اور اگرچہ گوبر سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا لیکن اس وقت تک گرم تھا۔ وہاں مانی نیکا اور جونو نے اپنے کپڑے اتار دیے اور مجھ سے بھی ویسا ہی کرنے کو کہا۔ انہوں نے بمشکل مجھے انڈرویئر پہننے کی اجازت دی۔ اس کے بعد ان دونوں نے پہلے مجھ کو ہاتھی کے گوبر سے لیپ دیا اور پھر ایک دوسرے کو۔ یہ ایک بہت ناگوار، گندا اور بدبودار تجربہ تھا، لیکن ہاتھی مارنے کے شوق میں مجھے ہر بات گوارا تھی۔ اس کے بعد ہمارے کپڑوں کو بھی گوبر سے لتھیڑا گیا اور جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے بدن اور ہمارے کپڑوں سے ہاتھی کے گوبر کے علاوہ کوئی اور بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم لوگوں نے کپڑے پہنے، نئے عزم اور نئی امید کے ساتھ ہاتھیوں کے کھوجوں کے پیچھے چلے۔ اس راستے پر ہاتھیوں کے گزرنے کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں، ٹوٹی ہوئی شاخیں، ادڑی ہوئی چھال، نچی ہوئی جھاڑیاں اور سب سے بڑھ کر ہاتھیوں کے پاؤں کے نشانات۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد ہمارے قدم یکایک رک گئے۔ کچھ فاصلے سے گھنے درختوں کے ایک وسیع قطعے سے ہاتھیوں کے رول جھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں سے مانی نیکا نے بہت بڑے ہاتھی کے کھوج تلاش کیے اور ہم تینوں نے اس کا پیچھا شروع کیا۔ کچھ دور جا کر ہم نے ہوا کے رخ کو جانچا اور اسے اپنے موافق پایا۔ چند ہی قدم اور آگے اور میرے سامنے زیادہ سے زیادہ 40 گز دور بڑے بڑے دانتوں والا ایک قوی الجثہ ہاتھی کھڑا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 150-200 میل کا چکر لگانے کے بعد میں نے کسی ہاتھی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ ابھی میں اپنی خوبی تقدیر پر خود کو مبارکباد دے ہی رہا تھا کہ کھٹر پٹر کی آواز آئی اور ایک خوبصورت ہتھنی اس ہاتھی کے سامنے سے گزری۔ ہاتھی نے فوراً اپنا رخ موڑ دیا اور اس ہتھنی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے گھومنے سے اس کے لمبے موٹے دانت پہلی بار اچھی طرح نظر آئے۔ دونوں دانتوں کی نوکیں زمین سے لگ رہی تھیں۔ یہ وہی ہاتھی تھا جو شکاریوں کو خوابوں میں نظر آتا ہے۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے ہاتھی پر گولی چلا سکتا تھا، لیکن اس ہتھنی کی آمد نے معاملہ خراب کر دیا۔ اب ہاتھی کی پشت میری طرف تھی اور وہ اس ہتھنی کے ساتھ اپنی سونڈ سے کچھ مذاکرات اور خوش فعلیوں میں مصروف تھا۔ پشت کی جانب سے ہاتھی پر گولی چلانا مناسب نہیں ہوتا۔ ویسے اگر بہت مجبوری ہو تو اس امید میں ہاتھی کی دم کی جڑ میں گولی ماری جا سکتی ہے کہ گولی دم سے سینے تک پہنچ جائے اور پھیپھڑوں یا دل کو زخمی کر دے۔
لیکن یہ نشانہ ایسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے جب کہ ہاتھی بھاگا جا رہا ہو اور شکاری میں اس کا مزید پیچھا کرنے کی ہمت و سکت باقی نہ رہی ہو۔ بہرحال اس وقت مجھے کوئی جلدی نہ تھی اور مجھے علم تھا کہ اس نو عمر خوبصورت اور نازنین ہتھنی کی موجودگی میں ہاتھی جلدی جانے والا نہ تھا۔ میں انتظار کر سکتا تھا کہ ہاتھی اپنا رخ بدلے، لیکن بہرحال وہاں اس مرحلے پر ایک اخلاقی مسئلہ درپیش ہو گیا، اور وہ یہ کہ آیا ایک ایسے ہاتھی کو مارنا مناسب ہوگا جبکہ وہ صنف نازک کے ساتھ ہو؟ مجھے اچانک وہ خونخوار بوڑھی اور بدتمیز ہتھنی یاد آئی جس نے پچھلے دن گھنے جنگل میں پیچھے سے ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ اس نامعقول ہتھنی نے مجھے ہاتھی کے شکار سے بھی توبہ کرا دی تھی، لیکن یہاں اس بوڑھی ہتھنی کی بجائے ایک نرم و نازک ہتھنی تھی جو مجھے صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ واحد آواز ہاتھی اور ہتھنی کے پرپرانے کی تھی، جو غالباً دونوں آپس میں موسم کی خوشگواری، ماحول کی خوبصورتی اور دنیا کے محبت بھرے رویوں کا ذکر کر رہے تھے۔ میری اٹھی ہوئی رائفل کی نالیں نیچے ہو گئی۔ نہیں، میں ان دو محبت بھرے وجودوں میں مفارقت نہیں کرا سکتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہاتھی نے رخ بدلا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ چوڑے چوڑے کان آگے آئے، سونڈ اٹھی، سر اونچا ہوا، منہ کھلا، اور ایک دہشت ناک چنگاڑ کے ساتھ وہ میری طرف دوڑا۔ اس کے لمبے موٹے سفید دانت دو تنے ہوئے جھلملاتے برچھوں کی طرح میری طرف بڑھے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے کالے بادلوں میں بجلیاں گوندتی ہوئی نظر آئیں۔ میری رائفل از خود اٹھی۔ 465 بور کی نالوں سے 1.5 فٹ لمبا شعلہ نکلا۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ ایک پٹاخے کی آواز آئی۔ ہاتھی نے جھٹکا کھایا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، اٹھا، لڑکھڑایا اور پھر دھڑام سے سیدھی کروٹ گر گیا۔ میں از خود اس کی طرف دوڑا اور دوسرا فائر اس کے سر پر کیا۔ دوسرے لمحے وہ عظیم الشان ہاتھی بے حس و حرکت میرے سامنے پڑا تھا، اور میں رنج و خوشی کے ملے جلے جذبات میں شرابور کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پہلے ہی فائر سے نوجوان ہتھنی اور باقی ہاتھی بھاگ چکے تھے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ اس عظیم الجثہ ہاتھی کو مار کر، جس کے سیدھے دانت کا وزن 94 پاؤنڈ تھا، مجھے ایک طرح کا اطمینان ضرور ہوا۔ اس عالم خاکی میں جو آتا ہے اسے جانا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فضول ہے۔ موت سب کے لیے ہے، اور اگرچہ میں نے اس ہاتھی کو اس کی ہونے والی بیوی کے سامنے نہ مارنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن قضاء و قدر پر کس کو اختیار ہے؟ نہ وہ ہاتھی مجھ پر حملہ کرتا، نہ ہی مجھے اتنا بڑا ہاتھی مارنے کا اعزاز حاصل ہوتا۔ اور یہ بتانا بھی بیکار ہے کہ اس دن جب ہم ہنسی خوشی کیمپ واپس پہنچے تو دونوں جادوگروں نے مجھ سے مزید 7 شلنگ فی کس ادا کرنے کا مطالبہ کیا، جو میں نے بے چون و چرا پورا کر دیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاریات محمد جسیم خان سن 1999۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اسی طرح اچھے اچھے کمنٹس کر کے میرے چینل پر رونق لگائے رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔